माशाल्लाह आपने अपने लीडर के यू टर्न लेने की जो पॉलिसी है ना उसको बरकरार है। तो शबीबी जब इस्लामाबाद में नायब ऑफिस में आई थी उन्हें खुफिया तौर पर काले शीशे वाली गाड़ियों में किसी से आधे घंटे की मुलाकात के लिए लेकर आई। लोगों को दर्श देने वाले इमरान खान ने अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी की बुनियाद भी झूठ पर रखी। नून लीग का जलसा फैसलाबाद में धोबी घाट में जो है जलसा मुनक्किद किया गया। अब नून लीग ने लास्ट टाइम बड़ी मार खाई थी फैसलाबाद में। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान, अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर एक तो नून लीग का फैसलाबाद में जलसा था, उसको इवैल्यूएट करेंगे और उस जलसे के अंदर एक बड़ी खास एक अनोखी बात थी, मैं उसको भी डिस्कस करना चाहूंगा। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर एक बहुत बड़ा यूटर्न ले लिया है। इवन दो इमरान खान साहब अंदर है लेकिन पार्टी फिर भी यूटर्न लेने की मास्टर है, यूटर्न उन्होंने फिर ले लिया है। उसके बारे में भी बात करते हैं। और कल मैंने बात की थी कैप्टन सफदर के एक बड़े जबरदस्त जेस्चर की, और आज एक और जेस्चर में जो है वो बहुत अच्छा जेस्चर है, उसको भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान, उसको भी जरा डिस्कस करना चाहेंगे। इसके अलावा लाहौर हाईकोर्ट के एक जज ने इस्तीफा दे दिया है, और उस इस्तीफे के बाद बहुत सी चेंगोइयां हो रही हैं, गॉसिप मॉन्गरिंग सोशल मीडिया के ऊपर हो रही है। जाहिर बात है एक जज ने जो है वो, और खासतौर पे जब ऑलरेडी 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो इस्तीफे दे चुके हैं, तो उसके बाद ऑब्वियसली इसके ऊपर भी जो है वो काफी ज्यादा र्यूमर मॉन्गरिंग होनी थी। लेकिन मेरे पास जो खबर है वो मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करता हूँ, जो मेरे पास डिटेल्स आई हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले जरा इस्तीफे के ऊपर चलते हैं। ये इस्तीफा जो है वो लाहौर हाईकोर्ट के जज हैं जस्टिस शाहिद जमील खान साहब, उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। शाहिद जमील साहब जो है वो जो इस्तीफे के अंदर लिखा हुआ है वो तो यही है कि ज़ाती वजूहात की वजह से, लेकिन आगे चल के आधा इस्तीफा जो अंग्रेजी में है, लेकिन आगे चल के उसके बाद वो चंद अशार जो हैं वो इसके ऊपर लिखते हैं कि आखिर वो ये इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। अब मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था बहुत सी बातें, कुछ लोग जो हैं वो इस इस्तीफे को जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के इस्तीफे हैं उसके साथ जोड़ रहे हैं, कोई जिसका जो दिल कर रहा है वो कह रहा है। तो मैं किसी की बात को डिनाई नहीं कर रहा, ये बात ज़हन में रखिएगा। मेरे पास कम से कम जो खबर है मैं सिर्फ वो आपके सामने रख रहा हूँ। ये जो जस्टिस शाहिद जमील साहब हैं, ये एक जमाने में एफपीआर के साथ अटैच्ड होते थे, उनके लॉयर्स के पैनल के ऊपर भी थे, और फिर वहां से जो है ये तरक्की करते गए। एक जमाने में ये बताया जाता है कि इनका जो है वो जो साबिक चीफ जस्टिस थे उमर अताब बंदयाल साहब, उनके साथ बड़े अच्छे टर्म्स थे, बल्कि फैमिली टर्म्स थे उनके साथ, मतलब ही वाज वेरी क्लोज टू हिम, और उनके साथ बड़ा उनका अच्छा टाइम गुजरा। लेकिन इनकी जिंदगी में तकरीबन 8-9 महीने पहले एक बहुत बड़ा चेंज आया। ये मैं आपको जो उनके करीबी जरा है मैं वहां से आपको खबर दे रहा हूँ कि 8-9 महीने 10 महीने पहले इनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आया, और इनकी टोटल जो थिंकिंग पैटर्न था वो तब्दील हो गया। और ये फलाही कामों के अंदर और पब्लिक सर्विस के लिए जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर ये काफी हद तक इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। यहाँ तक कि इनके पास जो केसेस भी आते थे उसके अंदर अगर हुकूमत की जानिब से कोई हाई हैंडेडनेस हो रही होती थी उसको बड़ा आड़े हाथों वो लेते थे। लेकिन उसके बाद इनको फील होना शुरू हुआ कि मैं बतौर जज जितना कर सकता हूं मैं वो नहीं कर पा रहा, और मेरी इत्तला के मुताबिक नवंबर-दिसंबर के अंदर इन्होंने अपने सीनियर्स के साथ गुफ्तगू करते हुए ये डिस्कस करना शुरू कर दिया था कि ये इस्तीफा देने की ऑप्शन के ऊपर जो है बड़ा सीरियसली गौर कर रहे हैं, और अल्टीमेटली आज फिर उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया है। और अगर आप इनके जो अशार हैं जो उसके अंदर उन्होंने लिखे हैं वो तो काफ़ी डिटेल में, लेकिन उसके अंदर भी इस बात की झलक जो है वो नज़र आती है कि मैं अगर कहीं पे किसी पोस्ट के ऊपर हूँ तो मेरे अगर इख्तियार नहीं है मेरे हाथ में, और अगर मैंने जो है वो एक किस्म की गुलामी की ज़िंदगी गुजारनी है तो इससे बेहतर है कि मैं ना ही ये करूँ। तो इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब वो जाहिर बात है जिसका जो दिल कर रहा है वो उसको उसी चीज़ के साथ अटैच कर रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा सियासत के मैदान से और अदालती मामला से एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। जज मोहम्मद बशीर ने 44 सफ़हात पर मुश्तमिल ये तफसीली फैसला जारी किया है। फैसले में कहा गया है जी, इमरान खान और बुशरा बीबी को गैर मुल्की सरबराहान से 108 तोहफे मिले। सऊदी वलीअहद से इमरान खान की अहलिया ने ग्राफ ज्वेलरी सेट बतौर तोहफा वसूल किया। ग्राफ ज्वेलरी सेट तोशाखाना में रिपोर्ट तो हुआ लेकिन जमा नहीं कराया गया। इस फैसले के मुताबिक तोहफे की कीमत का तयन करने वाले प्राइवेट माहिर पर इमरान खान और बुशरा बीबी ने असर रसूख इस्तेमाल किया। इस ज्वेलरी सेट को इमरान खान और बुशरा बीबी ने 90 लाख रुपए में हासिल किया, और ज्वेलरी सेट की असल कीमत 3 अरब 16 करोड़ रुपए बताई जाती है। तोहफे का तयन करने वाले सुहेल अब्बासी के मुताबिक इमरान खान के कहने पर तोहफे की कीमत कम लगाई। गवाह बिनयामिन के मुताबिक ग्राफ ज्वेलरी सेट मुजरिमान ने तोशाखाना में जमा नहीं करवाया। इमरान खान और बुशरा बीबी तहफ़ की कीमत के तयन का हुक्म देते थे।
اس میں کہا گیا فیصلے میں کہ تفتیش کے دوران بشرا بی بی اور عمران خان کو نیب نے 5 نوٹسز بھیجے، گراس جویلری سیٹ کی قیمت کے تعین کے لیے بار بار نوٹس کیا جسے نظر انداز کیا گیا، ملزم ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہے تو عدالت میں ایسا عمل ملزم کے خلاف جاتا ہے۔ نوٹسز میں گراس جویلری سیٹ منگوایا گیا تاکہ قیمت کا تعین کیا جا سکے، لیکن دونوں تحفے نہیں لائے گئے۔ تحائف کی قیمت کا اصل تعین بھی کیا جا سکتا تھا، قیمت کا تعین بشرا بی بی اور عمران خان نے ٹھیک طرح نہیں کیا، دونوں نے تحائف کی معلومات بھی نہیں دی۔ جج نے کہا فیصلے میں لکھا کہ توشہ خانہ کیس کے ٹرائل کے دوران عمران خان کا رویہ بہت غیر مناسب تھا، وکیل صفائی بار بار تبدیل ہوئے اور جرا کے لیے بھی رضامند نہ تھے۔ عمران خان کو عدالت نے سوالات دیے لیکن نہ انہوں نے جوابات جمع کرائے، نہ ہی وہ عدالت آئے۔ وکلا صفائی اور مجرمان کو سماعت کی تاریخ کا معلوم تھا لیکن عدالت نہیں پہنچے۔ مجرمان کو سوالات کے جوابات دینے کے لیے کافی وقت دیا گیا۔ اب بشرا بی بی نے بیان ریکارڈ کرایا لیکن عمران خان نے تاخیری حربے استعمال کیے۔ پروسیکیوشن کی جانب سے مجرمان کے خلاف ٹھوس شواہد پیش کیے گئے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو 14 سال قید با مشقت کی سزا سناتے ہوئے کہا گیا کہ جیل میں گزارا ہوا وقت سزا میں شامل تصور کیا جائے گا۔ انصار عباسی صاحب نے آج ایک خبر لکھی ہے اور اس کے اندر ڈیٹیلز لکھی ہیں، یہ جو بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل کے بجائے انہیں بنی گالہ میں رکھا گیا، اس کے اوپر انہوں نے کچھ لکھا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ بظاہر عمران خان کو ایک کے بعد ایک ملنے والی اپنی سزاؤں کی پرواہ نہیں، لیکن وہ اپنی اہلیہ بشرا بی بی کو ملنے والی قید کی سزا پر پریشان تھے، جنہیں جمعرات کی شام دیر سے ڈرامائی انداز سے تبدیل ہوتے حالات کے بیچ ان کی بنی گالہ کی رہائش گاہ پر منتقل کر دیا گیا جہاں وہ اپنی قید کی سزا کاٹیں گی۔ ایک ذریعے نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ رات کی پیشرفت بشرا بی بی کے حال ہی میں کیے گئے رابطوں کا نتیجہ تھی۔ ذریعے نے کہا کہ یہ پہلا قدم تھا اور اگر حالات پرسکون انداز سے آگے بڑھے تو دوسرا قدم اٹھایا جائے گا، تاہم عمران خان اور بشرا بی بی نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ انہوں نے کوئی ڈیل کی ہے یا پھر انہوں نے عمران خان کی اہلیہ کے لیے بنی گالہ کے آپشن کی درخواست کی تھی۔ اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ یہ کام کابینہ کے وزراء بشمول وزیر داخلہ گوہر اعجاز کا نہیں، اس بارے میں ان میں سے زیادہ تر کو ملک کے عام شہریوں کی طرح میڈیا کے ذریعے ہی صورتحال کا پتہ چلا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے رابطہ کر کے پہلی سلجھانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اڈیالہ جیل میں عدت کیس کی سماعت کے دوران عمران خان اور بشرا بی بی نے جمعرات کو صحافیوں کو بتایا کہ بشرا بی بی کو بنی گالہ منتقل کر دیا گیا، حالانکہ ان کی طرف سے ایسی کوئی درخواست نہیں کی گئی۔ کمرہ عدالت میں موجود سینئر صحافی اسد ملک نے بتایا کہ عمران خان اور بشرا بی بی نے خود صحافیوں سے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ اس معاملے میں کوئی ڈیل نہیں ہوئی۔ عمران خان نے صحافیوں کو کہا کہ انہیں تو اس بارے میں جمعرات کی صبح پتہ لگا۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات انہوں نے بشرا بی بی کے لیے کمبل بھجوایا تھا۔ عمران خان نے کہا کہ جس وقت پی ٹی آئی کی خواتین 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے جیلوں میں ہیں اس وقت ہم ایسی درخواست کیسے کر سکتے ہیں۔ اسد ملک نے کہا کہ بشرا بی بی نے اعتراف کیا کہ بالواسطہ ان سے رابطے ہوئے ہیں لیکن وہ اور عمران خان اپنے موقف میں واضح تھے کہ وہ کوئی ڈیل نہیں کریں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چند ہفتے قبل اسد ملک نے دعویٰ کیا تھا کہ بشرا بی بی جب اسلام آباد میں نیب آفس میں آئی تھی تو انہیں خفیہ طور پر کالے شیشے والی گاڑیوں میں کسی سے آدھے گھنٹے کی ملاقات کے لیے لے جایا گیا۔ یہ ملاقات نیب دفتر سے زیادہ دور نہیں ہوئی، اگرچہ عمران خان اور بشرا بی بی انکار کرتے ہیں کہ انہوں نے کسی سے کوئی ڈیل کی ہے، لیکن گزشتہ رات کی پیشرفت کی وجہ سے عمران خان اور بشرا بی بی پر تنقید ہو رہی ہے۔ کچھ کو شک ہے کہ ڈیل ہوئی ہے اور کچھ سوال کر رہے ہیں کہ جس وقت پی ٹی آئی کی خواتین کارکن جیلوں میں ہیں اس وقت بشرا بی بی اور عمران خان اول الذکر کی بنی گالہ منتقلی پر کیسے رضامند ہو گئے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوران عدت نکاح کیس خارج کرنے کی درخواست نمٹانے کا تحریری فیصلہ جاری کیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ فراڈ سے نکاح کے الزام میں سمن جاری کرنے میں قانون کی خلاف ورزی نہیں کی گئی، ناجائز تعلقات کے الزام میں جاری سمن میں قانونی طریقہ کار پر عمل نہیں کیا گیا۔ عدالت نے دھوکہ دہی سے نکاح کے الزام میں جاری سمن قلعدم قرار دینے کی اصطلاح مسترد کرتے ہوئے ہدایت کی کہ دھوکہ دہی سے نکاح کی حد تک ملزمان ٹرائل کورٹ میں میرٹ پر کیس لڑیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق فرد جرم عائد ہونے کے بعد کیس خارج نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ آج عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف دوران عدت کیس کی سماعت کے دوران بشرا بی بی کے وکیل نے جو اون چودھری ہیں ان کے بیانات کے اوپر جرا جو ہے وہ مکمل کر دی ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کل تقریباً 10-11 گھنٹے جو ہے آلریڈی اس کیس کے اوپر سماعت ہو چکی ہے۔ بعد میں اون چودھری نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ عدت میں نکاح سے متعلق کیس میں جج کے سامنے جو بیان دیا وہ بالکل سچ پر مبنی ہے، میں اس نکاح کا گواہ تھا، یہ نکاح عدت کے دوران ہوا اور یہ ثابت ہوا کہ عدت پوری نہیں ہوئی تھی۔ جج کے سامنے مفتی سعید نے اقرار کیا کہ ان کے علم میں عدت کا معاملہ نہیں لایا گیا، خود کو پارٹی کا لیڈر کہلاتے ہیں اور اپنی زندگی کے فیصلے جھوٹ پر کرتے ہیں۔ لوگوں کو درس دینے والے عمران خان نے اپنی ازدواجی زندگی کی بنیاد بھی جھوٹ پر رکھی اور نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بچوں کو کیا سبق مل رہا ہے، جھوٹ پر اپنی نکاح پر خود کو اتنا بڑا لیڈر سمجھتے ہیں۔ جن محترمہ سے نکاح ہوا وہ خود کو مذہب کے لبادے میں اوڑے بیٹھی ہیں۔ مذہب کے لبادے میں ملک کے وزیر اعظم سے بڑے بڑے فیصلے کرائے گئے، ملک کے ساتھ مذاق کیا گیا، خوابوں پر ملک کے فیصلے ہوتے ہیں۔ خواب کے پیچھے در حقیقت فراڈیوں کا جوڑا فرا گوگی اور جمیل گجر تھے۔ خواب کی تعبیر یہ ہوتی تھی کہ کسی کو وزیر لگا دیں، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جائیں۔
یہ تھا پاکستان کے ساتھ گھناؤنا مذاق جو آج پورا ملک بھگت رہا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور جو بڑی پریشانی عمران خان صاحب کے لیے آ گئی ہے، بلکہ ان کی فیملی کے لیے کہنا چاہیے، ایف آئی اے نے معاشرے میں انتشار اور عوام میں خوف و ہراس پھیلانے کے الزام ذہن میں رکھے گا. اس میں علیمہ خان جو عمران خان صاحب کی بہن ہے، ان کو سائبر کرائم انکوائری کا نوٹس جو ہے جاری کر دیا. پہلے صحافیوں کو تو جاری ہوئے تھے، اب علیمہ خان صاحبہ کو بھی یہ نوٹس جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے، اور علیمہ خان کے خلاف ریاست کی مدیریت میں انکوائری کا حکم دیا گیا ہے. اور اس نوٹس میں کہا گیا ہے کہ علیمہ خان 3 فروری 2024 صبح 11 بجے ایف آئی اے سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر میں پیش ہو کر وضاحت کریں، یعنی کل صبح 11 بجے جو ہے ان کو بلا دیا گیا ہے. اور عدم پیشی کی صورت میں یہ خیال کیا جائے گا کہ علیمہ خان کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو اب علیمہ خان صاحبہ کے خلاف بھی جو ہے یہ کام شروع ہو گیا ہے. اس کے علاوہ فیشن ڈیزائنر اور پاکستان تحریک انصاف کی پتہ نہیں سابقہ سپورٹر کہوں یا موجودہ سپورٹر کہوں، خدیجہ شاہ نے طویل عرصے بعد اپنی پروفیشنل ذمہ داریاں جو ہے نبھانا شروع کر دی ہیں. ان کا بیسکلی انسٹاگرام پوسٹ کے اوپر انہوں نے اعلان کیا کہ وہ باضابطہ طور پر اپنی پروفیشنل ذمہ داریاں دوبارہ شروع کر رہی ہیں اور دوبارہ سے فیشن ڈیزائننگ کے کام جو ہے وہ سر انجام دے گی. ایک بیسکلی ایک برانڈ ہے اور وہ خواتین کے کپڑے بناتا ہے، مطلب اعلان نام ہے اس کا، تو اس کے جو ہے وہ دوبارہ بھاگ دوڑ جو ہے وہ یہ سنبھالنے جا رہی ہیں. اور انہوں نے اس پوسٹ کے اندر جو ہے اپنے تمام فالوورز کا اور جتنے بھی لوگ ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں ان کا شکریہ ادا کیا اور ان سے نیک خواہشات کی توقع کی انہوں نے. اس کے علاوہ اب آج ذرا پاکستان تحریک انصاف کے یوٹرن کے اوپر. پاکستان تحریک انصاف نے ڈان نے یہ رپورٹ کیا ہے جی، انہوں نے شیڈیول کے 1 روز بعد ہی اپنے انٹرا پارٹی انتخابات جو ہے وہ مؤخر کر دیے ہیں. اب میں پچھلے 2 دن سے اتنا ایکسائٹڈ تھا کہ چلیں اب شکر ہے، دیر آئے درست آئے، اب اپنے صحیح طریقے سے جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے یہ لوگ کرانے جا رہے ہیں. بڑا ڈیٹیل پورا ایک اسکیڈول اس کے اندر جاری کیا ہے، یہاں پہ یہ ہوگا، اس کے بعد یوں ہوگا، اتنے بجے یہ ہوگا، فلاں فلاں جگہوں کے اوپر جو ہے وہ آپ ووٹ ڈال سکیں گے. لیکن ڈان کہتا ہے جی کہ پارٹی قیادت نے چیف آرگنائزر سے رابطہ کیا، یعنی کہ عمر ایوب صاحب، اور انٹرا پارٹی الیکشن مؤخر کرنے کی درخواست کی گئی. پارٹی ممبران نے عام انتخابات میں مصروفیت کے باعث انٹرا پارٹی الیکشن مؤخر کرنے کی درخواست کی. 8 فروری کو بیسکلی عام انتخابات کے بعد اب انٹرا پارٹی الیکشن کا جو اسکیڈول ہے وہ جاری کیا جائے گا. تو گزشتہ روز پی ٹی آئی نے 5 فروری کو دوبارہ انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کا اعلان کیا تھا اور فیڈرل الیکشن کمشنر رؤف حسن صاحب کو تعینات کیا گیا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ اعلان کرانا تھا. اب اس میں بات یہ ہے کہ یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں جس وجہ سے اگر یہ مؤخر کیے جا رہے ہیں، اس میں اٹ ڈز میک سینس، مطلب یہ وجہ اس کی غلط نہیں ہے، ڈز میک سینس کہ سب لوگ جو ہیں وہ بزی ہیں آلریڈی اس وقت اپنے الیکشنز کے اندر، کیمپینز کے اندر. یہاں تک کہ عمران خان صاحب کو اپنی وکلا کی ٹیم بھی جو ہے وہ تبدیل کرنی پڑی تھی کیونکہ ان کے جو وکیل سلمان اکرم راجہ، لطیف کھوسا، یہ لوگ سارے الیکشنز کے اندر بزی ہیں. اٹ میک سینس. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا کتنا کو برا ہوم ورک ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ پہلے سے طے کرتے ہیں، پہلے سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں اینڈ دین یو جمپ ان دی واٹر. یہ کیا طریقہ ہے؟ پہلے آپ نے سارا اناؤنس کر دیا، میڈیا کو بتا دیا، پریس ریلیزیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہاں سے رابطہ ایپ ہے، اس کے ذریعے آپ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں. 31 سے پہلے جو رجسٹر ہوگا وہ یوں کرے گا. 1 لاکھ روپے پینل فیس کی، جو وہ پینل کی فیس رکھی گئی ہے 50,000 روپے اگر آپ چیئرمین کا الیکشن لڑ. ساری اناؤنسمنٹ کرنے کے بعد ٹھیک ہے، کھودا پہاڑ اور نکلا الیکشن مؤخر. کھودا پہاڑ نکلا الیکشن مؤخر. تو آپ خود اس بات کے اوپر جو ہے وہ بار بار بحث کرتے رہے کہ جی الیکشن کیوں نہیں کرا رہے، الیکشن کیوں نہیں کرا رہے، اینڈ دین دی آئرنی از کہ آپ اپنے الیکشن ہی مؤخر کر دیتے. سو دس از the amount of carelessness, this is the amount of laziness کہ نااہلی کتنی ہے اس وقت ان کی پارٹی کے اندر کہ آپ سے معاملات سنبھالے نہیں جا رہے. لیکن یہ بات ہے مطلب ماشاءاللہ آپ نے اپنے لیڈر کے یو ٹرن لینے کی جو پالیسی ہے نا اس کو برقرار رکھا ہے، بالکل اسی اسپرٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ لوگ چل رہے ہیں. پتہ نہیں کب ان کو، اور اس کے بعد پھر یہ چیخیں مارنا. اب آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ ان کا کتنا کو اچھا ہوم ورک ہوتا ہے کہ انہوں نے جو پہلے بھی الیکشن کروائے تھے اور جس کی وجہ سے پھنسے ہیں جا کے. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی نااہلی کتنی کہ ان کو آتا ہی نہیں ہے کہ آپ نے ایکچولی اتنا بڑا جو آپ ایک ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ کا ہوم ورک ہونا چاہیے. اور اس سے پہلے بھی جس طریقے سے آپ نے مذاق کے ذریعے وہ الیکشن کروائے تھے اور اس کا پھر خمیازہ آپ نے بھگتا ہے کہ بلے کا نشان آپ کے ہاتھ سے گیا. یہ آپ کی اپنی نااہلی ہے، یہ آپ کی اپنی کمزوری ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا. اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے خود کو آزاد امیدوار قرار دینے کے خلاف الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ پٹیشن دی ہوئی تھی. تو چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے اس کی سماعت کی. انہوں نے دلائل دیے کہ لاہور ہائی کورٹ نے معاملہ سماعت کے الیکشن کمیشن کو بھجوایا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے متعلق سپریم کورٹ میں اپیل بھی فائل کی. ممبر الیکشن کمیشن نے سوال کیا کہ 2 فورمز پہ ایک درخواست پر کیسے سماعت کی جا سکتی ہے.
چیف الیکشن کمیشنر نے سوال کیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، سپریم کورٹ سماعت کرے یا الیکشن کمیشن؟ سلمان اکرم راجہ کے وکیل نے کہا کہ ہم بیلٹ پیپرز کی تبدیلی یا الیکشن کا التوا نہیں چاہتے۔ سلمان اکرم راجہ نے صرف آزاد حیثیت کو چیلنج کیا ہے، ہم بیلٹ پیپرز میں بھی کوئی تبدیلی نہیں چاہتے، الیکشن کمیشن صرف فارم 33 میں ترمیم کر کے آزاد حیثیت ختم کرے۔ ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن ایکٹ رول 94 کے مطابق سیاسی جماعت وہ ہے جس کو انتخابی نشان الاٹ کیا گیا ہو۔ پی ٹی آئی کو انتخابی نشان الاٹ نہیں ہوا اور سپریم کورٹ نے فیصلہ برقرار رکھا، اس لیے الیکشن کمیشن ایکٹ میں رول 94 میں ترمیم نہیں کر سکتا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ سپریم کورٹ میں معاملہ زیر التوا ہے تو الیکشن کمیشن کیسے اس پر فیصلہ کر سکتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کے وکیل نے کہا کہ انتخابات 8 فروری کو ہونے ہیں، معاملے کی سنگینی سمجھتے ہوئے الیکشن کمیشن معاملہ دیکھے۔ الیکشن ایکٹ کے مطابق پی ٹی آئی اس وقت بھی الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے۔ بہرحال بعد میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے اس درخواست کے اوپر اپنا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا۔ اس کے علاوہ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے مراد سعید اور زبیر خان نیازی کو اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے دونوں ملزمان کو مسلم لیگ نون کے آفس جلانے کے مقدمے میں اشتہاری قرار دیا۔ پولیس نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ ملزمان نے گرفتاری کے خوف سے خود کو روپوش کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ این اے 114 شیخو پورہ سے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ارشد محمود منڈا ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ارشد محمود کو اڈا شرف پور سے انتخابی مہم کی کیمپین کے دوران گرفتار کیا گیا ہے اور اینٹی کرپشن کی ٹیم نے بیسکلی ان کو گرفتار کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اچھی ایک میں تعریف کرنا چاہوں گا، میں نے کل جو ہے وہ کیپٹن صفدر کی ایک ویڈیو آپ سے شیئر کی تھی، ایک اور ویڈیو ہے وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہے، ملتان کا حلقہ این اے 148، تو وہاں پہ انتخابی مہم کے دوران پیپلز پارٹی کے امیدوار اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار بیرسٹر تیمور ملک، یہ دونوں آمنے سامنے آ گئے اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے بڑے پرجوش طریقے سے جا کے تیمور ملک صاحب کو جو ہے وہ گلے بھی لگایا، ان کو خوش آمدید بھی کہا، دونوں نے ایک دوسرے کا حال چال بھی پوچھا۔ تو گیلانی صاحب کے ساتھی نے بیرسٹر تیمور سے کہا کہ آپ کہیں کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے، جواب میں پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ یہ نہیں کہوں گا، اللہ عمران خان کو کامیاب کرے، تو دونوں رہنما اس دوران جو ہے مسکرائے۔ دس از دا اسپرٹ کہ دو اختلافات رکھنے والے لوگ بھی جو ہیں وہ اس طرح آرام سے پیار سے محبت سے، میں تیمور ملک صاحب کو میں جانتا ہوں، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ان کا ذکر کیا تھا، یہ ویری لرنڈ مین اور میں بڑا پرانا، وی آر ناٹ ویری کلوز فرینڈس لیکن ایک ایکوینٹنس ہے، میری 3-4 دفعہ فون پہ بھی ان سے بات ہوئی ہے، بڑے ہی پڑھے لکھے انسان ہیں، تو اچھی بات ہے، یہ روایت ہے، یہ وہ کلچر ہے جسے پروموٹ کرنا چاہیے کہ آپ کا سیاسی اختلاف بھی ہو لیکن پھر بھی جو ہے وہ ایک دوسرے سے خوش اخلاقی سے ملیے، ایک دوسرے کے دشمن بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا نون لیگ کے جلسے کے اوپر۔ نون لیگ کا جلسہ فیصل آباد میں دھوبی گھاٹ میں جو ہے وہ جلسہ منعقد کیا گیا، تو دھوبی گھاٹ کے 2 گراؤنڈ جو ہے وہ بیسیکلی آگے اور پیچھے ہیں، عیدگاہ روڈ اور جی سی یونیورسٹی کے ساتھ اس گراؤنڈ کی اہمیت جو ہے وہ کافی تاریخی ہے۔ اس جلسہ کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت کی جائے تو 25-30 ہزار افراد کا جلسہ کرنا جو ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو، عمران خان متعدد بار یا نواز شریف اس گراؤنڈ میں پہلے بھی جلسے جو ہے منعقد کر چکے ہیں۔ فیصل آباد میں قومی اسمبلی کی 10 سیٹیں ہیں، چک جھبرا، تاندیاں والا، ستیانہ، کھڑیاں والا، مکوانا، جڑاں والا تک پھیلی ان 10 سیٹوں پر مسلم لیگ روایتی طور پہ جو ہے ہمیشہ راج کرتی رہی ہے۔ مسلم لیگ نون میں 2022 کے ضمنی انتخابات سے قبل مسلم لیگ نون جو ہے وہ 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ 16 اکتوبر 2022 کو عمران خان کا مقابلہ تھا عابد شیر علی کے ساتھ، تو دونوں دھڑوں نے برسوں پرانی جو اپنی عداوت تھی اس کو بلا کر اکٹھے الیکشن لڑا تھا۔ رانا ثناء اللہ اور عابد شیر علی گروپ، بیسیکلی عابد شیر علی کے والد صاحب کے ساتھ اصل ایشوز تھے، تو ان دونوں کی دوستی لنڈن میں اس وقت کروائی گئی تھی نواز شریف کی جانب سے۔ اور آج کا یہ جو جلسہ تھا اس میں جو سب سے انوکھی بات یہ تھی کہ نواز شریف خود جو ہے وہ جلسے سے خطاب کر رہے تھے اور ان کے لیفٹ اور رائٹ کے اوپر عابد شیر علی اور رانا ثناء اللہ دونوں ہی وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، تو یہ بیسیکلی ایک سگنل بھی دینا تھا فیصل آبادیوں کو کہ جناب یہ دونوں جو دھڑے ہیں جن کا آپس میں بڑا سویر قسم کا اختلاف رہا ہے، جنہوں نے ایک دوسرے کے اوپر قتل کے الزامات تک لگائے ہیں، تو وہ دونوں ہی جو ہیں ان کی اب دوستی ہو گئی اور دونوں نواز شریف کے پیچھے جو ہے اس طرح وہاں پہ کھڑے ہیں۔ تو اگر تھوڑا سا حلقوں کے حوالے سے بات کی جائے تو این اے 96 جڑا والا میں مسلم لیگ نون نے طلال چودھری کے بجائے نواب شیر وسیر کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا ہوا ہے۔ ان کا مقابلہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار رائے حیدر علی سے ہے۔ رائے حیدر جو ہے 2022 میں تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے اور مسلم لیگ نون کے شیر علی گروپ سے تعلق رہا، ایم پی اے بھی بنے لیکن اب ایم این اے کے وہ امیدوار ہیں، اور ان کے ساتھ صوبائی سیٹ پر طلال چودھری کے چچا چودھری اکرم جو ہے مسلم لیگ نون کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں۔ طلال چودھری ٹکٹ نہ ملنے کے باعث کھل کر نواب شیر وسیر کو سپورٹ نہیں کر رہے، جس کا فائدہ رائے حیدر جو ہے فی الحال اٹھا رہے ہیں۔ نواب شیر وسیر کا ذاتی ووٹ بینک تو ہے لیکن طلال کو ٹکٹ نہ ملنے کے باعث وہ نواب شیر کو
ووٹ دینے میں تذبذب کا شکار جو ہے وہ نظر آتے ہیں. اگر اس بار نون لیگ طلال چودھری کو ٹکٹ دے دیتی تو وہ آسانی سے یہ سیٹ نکال سکتے تھے. وہ گزشتہ الیکشن نواب شیر وزیر سے 12,000 ووٹوں سے ہارے تھے. لیکن نواب شیر وزیر کی پوزیشن بھی جو ہے وہ تگڑی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی فائر ہے, ان کی پوزیشن بھی تگڑی بتائی جاتی ہے. تو اٹ از گوئنگ ٹو بی اے گڈ کانٹیسٹ اس سیٹ کے اوپر. اس کے علاوہ تانیہ والا میں این ایس تانوے سے مسلم نون کے علی گوہر بلوچ جو ہیں وہ مقابلہ کر رہے ہیں آئی پی پی سے ہمایوں اختر خان صاحب کا, اور پی ٹی آئی کے سعد بلوچ اسی سیٹ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. عائشہ رجب جو رجب بلوچ مظلوم کی اہلیہ ہیں, انہوں نے سعد بلوچ کی حمایت کا اعلان کیا. عائشہ رجب نون لیگ میں ہوتی تھی لیکن ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تو ناراض ہو کے استعفے دے کے نون لیگ کو چھوڑ کے چلی گئی. تو یہاں پہ سعد بلوچ کا مقابلہ ان کے دیور علی گوہر سے ہے. تو عائشہ رجب کو نون لیگ نے بیسیکلی خواتین کی مخصوص نشستوں کے اوپر بھی بیسیکلی الاٹمنٹ نہیں دی تھی, جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو گئی تھی. تو یہ جناب صورتحال ہے. اور ایک اور حلقہ این اے 104 فیصل آباد کا, یہاں پہ نون لیگ نے ٹکٹ بیسیکلی راجہ ریاض کو دیا تھا, جو 2022 میں تحریک عدم اعتماد سے قبل ہی جو ہے وہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں مسلم نون کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑوں گا. لیکن بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی طبیعت خراب ہے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ کھڑا کر دیا تھا. تو ان کے بیٹے جو ہیں وہ یہاں سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اوور آل اگر کہا جائے فیصل آباد کا یہ ایک اچھا جلسہ اس سے کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. ہلکا نہیں تھا یہ جلسہ, جو ہلکا نہیں تھا. اب نون لیگ نے لاسٹ ٹائم بڑی مار کھائی تھی فیصل آباد میں 2018 کے الیکشن میں, کافی مار کھائی تھی. فاروق حبیب وغیرہ یہ لوگ سارے جو ہے الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئے تھے. اس مرتبہ کیا نون لیگ دوبارہ گراؤنڈ کیپچر کرتی ہے یا نہیں؟ دس از گوئنگ ٹو بی اے بگ ٹیسٹ. میرے خیال میں لاہور کے بعد پنجاب کے اندر اگر جو سب سے بڑا مقابلہ کہیں پہ ہوتا ہے تو فیصل آباد کے اندر ہوتا ہے. اور فیصل آباد ٹریڈیشنلی تو نون لیگ کے ساتھ رہا ہے, لیکن لاسٹ الیکشن میں کافی مار پڑی تھی نون لیگ کو یہاں پہ. اب دیکھتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں کیا صورتحال ہوتی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.